नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मुफ्ती लुकमान रशीद नूरी। मैं हूँ मुफ्ती लुकमान। कुरान मजीद के हर एक पारे का अलग से ख़ुलासा बयान करने का सिलसिला जारी व सारी है। आज जिस पारे का हम ख़ुलासा बयान करने लगे हैं वो है पारा नंबर 3। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि इल्म व हिकमत से भरपूर इल्मी और तहकीकी और इस्लाही गुफ्तगू आप तक सही मानों में पहुंच सके। आइए हम चलते हैं तीसरे पारे के ख़ुलासे की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे पारे के शुरू में सबसे पहले जो चीज़ बयान फरमाई है वो ये बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़जीलत, मकाम, अज़मत और शान रखते हैं। यहाँ से उस शैतानी सोच का भी जो है ना वो ख़ात्मा हो जाता है कि जो लोग इस हवाले से कहते हैं कि नबी की ताज़ीम जो है ना वो बड़े भाई जितनी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से और ऐसे अक़ायद व नज़रियात से हमें महफूज फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और मुरसलीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दर्जात के अंदर फ़र्क रखा है, यानी एक नबी दूसरे नबी से ज़्यादा फजीलत और शान वाला है। ये चीज़ें मौजूद हैं कि किसी को ज़्यादा शान अता फ़रमाई हैं, किसी को उससे भी ज़्यादा शान अता फ़रमाई हैं, लेकिन सारे के सारे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फजीलत और शान वाले हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ दी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी मदद फरमाई है। उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 254 नंबर आयत में बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन नेकियों का जो लेन देन है, मामला है, नेकियों का लेन देन, दोस्ती और सिफारिश, कोई भी चीज़ जो है ना वो क़यामत वाले दिन नहीं चलेगी। और जो कुफ़ार हैं ये दर हकीकत ज़ालिम लोग हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतुल कुर्सी बयान फरमाई है तीसरे पारे में। आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की उन आयात में से एक आयत है जो कुरान मजीद की आयात की सरदार है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान जलालत और वुसअत कुदरत भी बयान की गई है और ये भी बयान किया गया है कि उसके इज़्ज़न से ही उसकी बारगाह में शफ़ाअत होगी। अब आयतुल कुर्सी के किस कदर फ़ज़ाइल हैं इसके हवाले से मैं आपके सामने सिर्फ़ 2 हदीसें मुबारक रख देता हूँ। पहली हदीस मुबारक सही मुस्लिम में है कि पहली हदीस मुबारक सही मुस्लिम में है कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अज़ीम आयत है। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन में ये हदीस मुबारक मौजूद है। दूसरी हदीस मुबारक सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो सुबह तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकेगा। ये आयतुल कुर्सी की फ़जीलत है। आइए आगे चलते हैं। आयत नंबर 258 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नमरूद के साथ मुनाज़रा हुआ था उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। और इससे पिछली आयत में, आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसूल बयान किया है कि हिदायत और गुमराही वाज़िह होने के बाद दीन में दाखिल होने के लिए किसी पर किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। उसके आगे ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाज़रा है जिसके मुकाबले में नमरूद है वो बिल्कुल साकित और लाजवाब हो गया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तू खुदा है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तू खुदाई का दावेदार है तो तू उसे मगरिब से निकाल दे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू कैसे शुरू की, ये तफसीर जलालैन है मेरे हाथ में। अब इसमें देखें, ये प्रिंट जो है वो मकतबा हबीबिया रशीदिया का है। पेज नंबर जो है वो
جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا پیج نمبر 50 ہے، 50 کے بجائے 52 ہے، جہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہاں پر صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کی، فرمایا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اب اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو بات کر لیتے پھر۔ پہلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ای یخلق الحیات والموت فی الاجساد، یعنی جسموں کے اندر زندگی اور موت کو جو ہے وہ تخلیق فرماتے ہیں۔ اس نے کہا قال ہوا، یہ میں تفسیر جلالین کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ قال ہوا انا احیی و امیت، کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ اس نے یہ کام کیا، 2 بندے منگوائے۔ ایک بندہ یہ وہ تھا کہ جس کو پھانسی ہونی تھی، جس کو قتل کیا جانا تھا، نمرود نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب میں اس واقعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ جس نے آزاد ہونا تھا، نمرود نے اس کو مار دیا، قتل کروا دیا، پھانسی لگوا دیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ دیکھیں، اب جلالین میں جو اس کے بارے میں الفاظ موجود ہیں نا، فقاتل احدہما وترک الآخر، ایک بندے کو اس نے قتل کر دیا ان دونوں میں سے، دوسرے بندے کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ یہ کیسا بڑا عجیب بندہ ہے، یہ تو غبی قسم کا بندہ ہے، مطلب جو ذہانت اور جو فطانت ایک بادشاہ کے اندر ہوتی ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو کم عقل بندہ ہے کہ جس بندے کو اتنی سادہ سی بات بھی سمجھ نہیں آ سکی کہ زندگی اور موت کس کو کہتے ہیں، یہ تو غبی بندہ ہے۔ تو قال ابراہیم منتقلا الی حجۃ اوضح منہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی جو پہلی دلیل سے بھی زیادہ روشن اور واضح تھی کہ اس بندے کو شاید اس سے سمجھ آ جائے۔ یہ دوسری دلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش جو ہے وہ اڑ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے نا وہ بھی عرض کر دوں۔ کتابوں میں آتا ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، تفسیر طبری میں اور تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ موجود ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومنوں میں سے پہلے بادشاہ جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، دوسرے بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض علماء ان کی نبوت کے بھی قائل ہیں اور بعض علماء ان کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہونے کے قائل ہیں، اس لیے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولا ہے۔ اور 2 بادشاہ وہ کافر ہیں۔ ایک بادشاہ وہ بختہ نصر ہے، جس کو عام طور پر لوگ بختہ نصر بولتے ہیں، بختہ نصر، اور دوسرا یہ نمرود ہے۔ یعنی یہ نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے اس بندے نے۔ اب اس کے بارے میں تفسیر بغوی میں اور تفسیر طبری میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی، اور یہ بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل جو ہے وہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ سب سے پہلے یہ وہ بندہ ہے جس نے شاہی تاج جو ہے نا وہ اپنے سر پہ پہنا ہے، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے بھی اپنے سر کے اوپر تاج نہیں پہنا۔ بہرحال یہ خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں سے اپنی پرستش جو ہے وہ پوجا وغیرہ کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی رکاوٹ پیدائش کے حوالے سے اس نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی تھی۔ تو بہرحال جو اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ میرے استاد محترم کی کتاب ہے ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سنت ابراہیمی، اس حوالے سے اس کا مطالعہ جو ہے نا وہ مفید رہے گا۔ اور پہلے پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو ہم نے کتاب جو ہے وہ پیش کی تھی سیرت الانبیاء مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اس کا مطالعہ بھی جو ہے نا وہ مفید رہے گا۔
آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ایک محبوب بندے کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہے۔ ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 100 سال تک جو ہے وہ ان کے اوپر موت طاری فرمائی، 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک وہ وصال فرما گئے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جس جانور پر وہ تشریف فرما تھے، سوار ہو کر آئے تھے، وہ گل سڑ گیا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ جو کھانا ان کے پاس موجود تھا، درخت کے ساتھ انہوں نے لٹکایا تھا، وہ اسی کا اسی طرح صحیح سلامت موجود تھا، وہ خراب نہیں ہوا تھا، اس نے بدبو نہیں ماری تھی، وہ کھانا باسی نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہرحال ایک قدرت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ان کو مشاہدہ کروایا، نظارہ کروایا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کھانا پینا جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ باقی رہا۔ آیت نمبر 260 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، یعنی 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑوں پر پھیلا دیے۔ پھر جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا، پکارا، آواز دی نا، تو اس حوالے سے قرآن مجید میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو آواز دیں تو یہ دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کو ذبح کیا، ان کو پھر اپنی طرف مانوس کیا، پہلے ان کو پالا، ان کو اپنی طرف مانوس کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو جب بلایا، اپنی طرف بلایا، تو وہ سارے کے سارے پرندے جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پرندے ذبح کیے، اس حوالے سے مختلف روایات جو ہے نا وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض علماء کیا فرماتے ہیں، کہ یہ پرندے تھے کون کون سے۔ بہرحال اب میں کچھ 1-2 تفسیری اقوال جو ہے نا وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ پرندے کون کون سے تھے۔ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک قول یہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ثالبی سے میں یہ روایت جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پرندے تھے وہ ایک مور تھا، دوسرا گدھ تھا، ایک کوا تھا تیسرا، اور چوتھا مرغ تھا۔ دوسرا قول یہ قول حضرت مجاہد، عطا بن یسار، ابن جریج اور ابن زید وغیرہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندے یہ تھے کوا، مرغ، مور اور کبوتر، یعنی وہ گدھ نہیں فرماتے، کبوتر کو شامل کرتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندے یہ تھے مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ چوتھا قول حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 4 پرندے، وہ ایک سبز بطخ تھی، ایک کالا کوا تھا، سفید کبوتر تھا اور سرخ مرغ تھا۔ بہرحال یہ کوئی بھی پرندے ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا بھی مشاہدہ کروایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر جو ہے وہ بندے کے اخلاص اور اللہ رب العزت کے فضل کے مطابق کئی گنا تک اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ دے کر جو لوگ احسان جتلاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے صدقہ اور خیرات جتنا بھی اللہ رب العزت کی راہ میں کیا ہو، ان کا اجر و ثواب ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ آیت نمبر 263-64 وغیرہ میں ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کو 2 مختلف مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں، اس کی مثال کیا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اس کی مثال کیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، نکارہ اور ردی، گھٹیا چیزیں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان خود نفیس ہے، عمدہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے تو یہی اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ راہ میں بھی اسی طرح کی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ چھپا کر جو ہے نا وہ صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ آیت نمبر 273 میں بیان فرمایا گیا کہ صدقہ و خیرات کے حقدار جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یا دین کے کسی بھی کام میں جس طرح کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس میں مشغول ہوں۔ 275 میں فرمایا گیا کہ سود خور کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دی ہے، وہ بندہ پاگل ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کے حواس جو ہے نا وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو یہ مثال ایسے شخص کی ہے جو سود کھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا جو لین دین ہے اس کو بالکل جو ہے نا وہ مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو پہلے وقت میں ماضی کے اندر خطائیں وغیرہ یا اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے، لیکن آئندہ سے کسی بھی بندے نے سود کا کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا۔ ہاں، اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کے دوسرے کے ذمے اگر پہلے سے کوئی حقوق واجبہ موجود ہیں تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا اصل مال لے لے اور جو سود کی رقم بنتی تھی اس کو چھوڑ دے۔ اور سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے باوجود جو لوگ باز نہیں آتے اللہ رب العزت نے ان سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کا یا ہو سکے تو اس کے قرض کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے یہ بھی گفتگو فرمائی ہے۔ آیت نمبر 282 جو ہے اس کے اندر مالی معاملات اور تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت مدائنہ۔ میں آپ کے سامنے نا انتہائی اختصار کے ساتھ وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی سے معاملہ کریں تو دستاویز جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ معاملہ جو ہے نا وہ دستاویزی صورت میں موجود ہونا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے مطلب۔ دوسرا یہ کہ ادائیگی کا وقت مقرر ہونا چاہیے کہ یہ اس چیز کی رقم جو ہے نا وہ کب دینی ہے۔ نمبر 3، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ جس کو لکھنا آتا ہے وہ اس کی مدد کرے، جس کو بیچاروں کو نہیں آتا۔ نمبر 4، تحریر لکھوانا یہ قرض خواہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، تحریر لکھنے میں دیانت داری سے کام لینا یہ اس بندے کے پر فرض ہے، انسان بن کے امانت دار بن کے دیانت داری کے ساتھ اس میں معاملہ کرے۔ نمبر 6، مقروض نادان کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو۔ جو مقروض بندہ ہے وہ بیچارہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے یا کمزور ہے یا تحریر نہیں لکھوا سکتا تو اس کا ولی اس کی طرف سے تحریر لکھوائے گا۔ نمبر 7، تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے، یہی شرعی شہادت ہے۔ ہر معاملے میں نہیں، زنا وغیرہ کے مسئلے میں 4 گواہیاں قبول ہوں گے، یاد رکھیں یہ بات۔ یہاں پر یہ تجارتی اور مالی معاملات کے مسئلے میں، اس طرح نکاح کے اندر بھی 2 عادل گواہ ہوتے ہیں۔ بہرحال گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ 8 نمبر پوائنٹ ہے، بلکہ خوش دلی سے گواہی دینی چاہیے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ عاقدین کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 10، گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے، یہ 11 نمبر پوائنٹ ہے۔ نمبر 12، حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس بطور گروی رہن کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ نمبر 13، اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے، اور آخر میں فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ آیت نمبر 284 میں فرمایا گیا کہ تم اپنے دلوں میں کوئی بھی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان وغیرہ کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو موجود ہے۔ آیت نمبر 286 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو ایسے حکم کا مکلف نہیں فرماتا، نہیں بناتا جس کی
اس بندے کے اندر استطاعت اور طاقت موجود نہ ہو۔ ہمارے اوپر جو بھی بوجھ ہے یا ہمارے اوپر جو بھی احکامات ہیں، ہمارے لیے جتنے بھی احکامات موجود ہیں وہ ہماری بساط، ہماری استطاعت اور ہماری گنجائش اور تکلیف کے مطابق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، جس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور اے ہمارے رب، تو ہم پر یعنی احکام یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ اچھا، مشکاۃ شریف میں اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ چلو لگے ہاتھوں ایک اور حدیث مبارکہ بھی سن لیجیے، سنن دارمی میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ یہاں تک سورہ بقرہ یہ مکمل ہوئی۔ آگے سورہ آل عمران ہے، یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ تیسری ہے، یعنی قرآن مجید میں تیسرے نمبر پر اس کو رکھا گیا ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 89 نمبر پہ آتی ہے، 99 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کے اندر آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ ہم پہلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے نام توقیفی ہیں۔ ہاں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے کہ ہم جس طرح کے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس صورت کے اندر آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر موجود ہے، تو یہ مناسبت سے یہ مطلب صورت کے نام کے ساتھ یہ ایک مناسبت بھی موجود ہے جس پر ہم مطلع ہو سکیں۔ احکام شرعیہ، عقائد وغیرہ کے اس میں بیان ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، الوہیت کا جو ہے نا وہ بیان ہے، اور دوسری طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے یا تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت، کتاب اللہ ہونے میں اہل کتاب کے تمام شکوک و شبہات کو دور کیا گیا ہے۔ اس صورت کا آپ اندازہ لگا لیں، تقریباً آدھا حصہ لگا لیں آپ، یہ عیسائیت کے رد میں موجود ہے، جبکہ 1/3 حصہ وہ یہودیوں کے قبائح، کبھی اور جرائم کے بیان پر مشتمل ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ احکام شرعیہ میں فرضیت حج اور جہاد، سود کی حرمت، تحریم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا اور منافقین کی زجر و توبیخ کا ذکر ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ابتدائی آیات میں وہی اللہ رب العزت کی وحدانیت، قرآن مجید کی حقانیت اور اس حوالے سے کچھ بیان کیا گیا ہے، اور ماؤں کے رحموں میں اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 میں قرآن مجید کی آیات کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے محکم اور دوسری ہے متشابہ۔ محکم یہ وہ آیات ہیں جن کی دلالت اپنے معنی، مفہوم اور منطوق پر بالکل قطعی اور واضح ہوتی ہے۔ اس میں تمام شرعی احکام، حلال و حرام، فرائض و واجبات، حدود و فرائض اور اوامر و نواہی کا بیان ہے۔ دوسری متشابہ آیات ہے، ان آیات پر ہر مومن کا ایمان لانا فرض قطعی ہے۔ اب اس کی جو مراد حقیقی ہے، ان کے جو معانی ہیں وہ ہم پر واضح نہیں ہیں، ان کی مراد ہم اللہ رب العزت پہ چھوڑتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی اور متشابہات کا محمل یعنی توجیہ اور مراد نکالنے کے لیے کنایات کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈتے رہے، پتہ چل جائے، پتہ لگ جائے بھی اس میں بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا اللہ رب العزت نے، یا اس میں کیا اشارہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، کیا چھپایا ہے۔ تو بہرحال یہ وہی کام کرتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن کے حکم کے مطابق کجی ہے۔ بہرحال اس کی حقیقی مراد کو اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا گیا کہ انسان کی آزمائش کے لیے عورتوں اور بیٹوں کی جانب میلان، سونا چاندی کی جمع شدہ خزانوں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتے باڑی یعنی مال و متاع
جو دنیا کا مال و متاع ہے اس حوالے سے، اور مختلف زمانوں میں اس کی ظاہری صورت جو بھی ہو، اس کی رغبت کو آراستہ اور پرکشش بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ جو آیت مبارکہ ہے۔ بہرحال ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں مست نہیں ہونا، مستغرق نہیں ہونا، ہمیں بلکہ ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العزت کی جلالت شان بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 131 ایک خالی 31 میں نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کا جو ہے نا وہ ذکر بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام کی محبت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی محبت میں مشغول کر دیں، نبی علیہ السلام سے محبت کریں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 64 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً یہ اکثر آیات میں بلکہ سارے کا سارا جو ہے نا یہی واقعہ بیان چل رہا ہے۔ حضرت عمران، اب ان کے نام کے اندر اختلاف ہے، یہ تفسیر جلالین ہے، ہم اس سے ہی اس کے حوالے سے عرض کر دیتے تاکہ آپ لوگوں کے علم کے اندر بھی جو ہے نا وہ اضافہ رہے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمران بن یاشہم کے حوالے یہ نام جو ہے نا وہ کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی نام ہے جو کتابوں میں ملتا ہے، ان کے اندر جو ہے نا وہ کمی پیشی یا ان ناموں کے اندر اختلاف یہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ تاریخ ہے۔ بہرحال ان کا نام عمران جو ہے نا یہ موجود ہے۔ یہ تفسیر جلالین ہے، مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ کی پیج نمبر 63 ہے۔ یہاں پر بھی جو نام لکھا گیا ہے وہ عمران کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے شوہر ان کے مطلب نام جو ہے نا وہ عمران ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والد گرامی۔ اب ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس ہے، بعض کتابوں میں جو ہے نا وہ نام کوئی اور بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بس ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام حنہ بنت فاقوس ہے۔ تو یہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شوہر ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ ان کے والد گرامی۔ اب میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے لیے یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور دوسری ذمہ داریوں سے آزاد رکھنے کی منت مانی ہے، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے منت ہے میری۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جب کہ وہ مطلب امید یہ لگائی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اور میرا جو مطلوب لڑکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لڑکی کے مثل نہیں ہو سکتا، میں نے اس کا نام مریم، اس کے ایک معنی عبادت گزار ہے، وہ رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بہرحال یہ آگے اسی طرح واقعہ چلتا جا رہا ہے کہ اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہیں۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل موجود ہوتے تھے، وہ پھل بھی بے موسمے، جس پھل کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوتا تھا۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کلام سارا چلتا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا بیان ہے کہ وہ پرندے کی صورت بناتے تھے
اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ جو ہے نا وہ اسی طرح اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام معزز ہے۔ کچی عمر سے مراد گہوارے کی عمر، چھوٹی عمر میں اور پختہ عمر میں، دونوں عمروں میں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کریں گے اور کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، نبی اور رسول ہوں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آگے چند معجزات کا ذکر ہے۔ مادہ ذات اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردوں کو اپنے ہاتھوں سے جب چھوتے تو وہ جو ہے نا وہ زندہ کر دیتے تھے۔ لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں، یہ کئی معجزات ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ عیسائیوں نے ان کو مطلب جو ہے خدا بنا لیا تھا۔ آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے کے مطالبے پر آپ کے جو ماننے والے تھے، حواری تھے، حواریوں کے اللہ عز و جل کے دین کی مدد کرنے کا ذکر ہے کہ وہ تیار ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کو پاکیزہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 81 میں آیت میثاق ہے، اس میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یعنی باری باری دنیا میں بھیج کر، اور پھر اگر وہ تمہارے پاس میرے رسول تشریف لے آئیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ آیت میثاق جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا انبیاء کرام سے علیہ السلام سے اس وقت ہی وعدہ لیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مقام، منصب اور جو چیزیں بھی عطا فرمائیں۔ شب معراج جو ہے نا اس کا پھر عملی مظاہرہ بھی ہوا، اور اس پارے کے بالکل آخر میں یہ آخری آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ دین اسلام جو ہے نا وہ ایک تسلسل کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور نبی علیہ السلام تک ختم ہو چکا ہے، اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسلام کے ہی علم بردار تھے۔ تو اب اگر پھر بھی کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر پناہ تلاش کرتا ہے تو وہ ظاہر خاسرین میں سے ہو جائے گا، کامیاب تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، آیت نمبر 88، تو اس میں اللہ عز و جل نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے، ان پر ہمیشہ عذاب اور اس میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی بھی مہلت نہ دیے جانے کا بیان فرمایا ہے۔ بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ساتھ ان کے ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی توبہ کرتے ہیں تو پھر بھی فدیہ کے طور پر ان سے یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ الحمدللہ عز و جل، یہاں پر پارہ نمبر 3 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اس سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔